अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं कि आप इस वीडियो में आए। अगर इस वीडियो को आप देखने के लिए आए हैं तो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ बातें आज की वीडियो में मिलने वाली हैं। इसी तरीके से आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुँच सके। और एक और दूसरी रिक्वेस्ट है कि आप अब इस चैनल को और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासेस के जो चैनल हैं या और दूसरे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, उनमें शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को ये फ़ायदा हो सके और सब इससे इस्तेफादा कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा है तो हमने जो PYQs का सिलसिला शुरू किया है, इसी तरीके से MCQs का, तो उसके लिए एक टाइम टेबल सुन लीजिए कि शुरुआती 3 दिनों में यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में हम PYQs की सीरीज़ लेकर आएंगे और इसी तरीके से आखिरी 3 दिनों में हम MCQs को आपके सामने लाकर पेश करेंगे। तो आज PYQs हैं जो कि जून 2007 के हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें पहला सवाल है मनिल काइल, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? अफातिमा महलन बाद हादा तदल्लुली व इन कुंती अज़माअती सिरमी फजमली। ए फातिमा, छोड़ दो ये सारी नाज़ो नखरे, ठीक है। व इन कुंती अज़माती सिरमी फजमिली, अगर तुम मुझे छोड़ना ही चाहती हो तो अच्छे से छोड़ो, ठीक है। लड़ झगड़ के मत छोड़ो, अच्छे अंदाज में छोड़ो, पूरा मुकम्मल तरीके से छोड़ दो। तो ये किसने कहा है? तो सबसे पहले इस तरह के अशार यानी गज़लिया अशार हैं जो वो इमरुल कैस के हैं, ठीक है। फिर एक और हिंट मिलता है हमको लाम, ठीक है, अंतरा का लाम नहीं अंतरा का, ठीक है, मीम है, नाबिगा का दाल है, ज़ुहैर बिन सलमा का मीम है। तो इनके जो मुअल्लक़ात हैं, तो मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे हमें तो पता है कि फातिमा महलन बाद हादा तदल्लुली किसका है? इमरुल कैस का। लेकिन अगर ये पता ना हो तो हम जो आखिरी काफिया है ना, लाम लाम, इनसे भी पहुंच सकते हैं कि लाम किसके मुअल्लक़े का काफिया है। जैसे इमरुल कैस का लाम है, अंतर बिन शद्दाद का मीम है, नाबिगा ज़ुबियानी का क्या है? दाल है, और ज़ुहैर बिन अबी सलमा का हमारा मीम है। अमीन उम्मे औफा दिमनतुन लम तकल्लमी बिहौमानतिद दजराजी फल मुतसल्लिमी, ठीक है। इमरुल कैस ये अशारुश शुआरा हैं। अगला सवाल है मिन किबार शुआरा फिल असरिल जाहिली तौफ़िया क़ब्ल अल हिजरा बिहिदा अशरा सनतन वक़द असलमा वलदाहु। ये वालिदाहु नहीं है बल्कि वलदाहु है। बड़े शुआरा में से है, असर जाहिली में से, हिजरत से 11 साल पहले इनकी वफ़ात हुई। हिजरत से 11 साल पहले इनकी वफ़ात हुई, ठीक है। तो वो कौन है? और उनके 2 बच्चे, 2 लड़के उनके इस्लाम कबूल किया उन्होंने। वो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा की। किबार शुआरा में से, असर जाहिली में से, ठीक है। इसी तरीके से हिजरत से 11 साल पहले इनकी वफ़ात हुई है। इनके 2 बेटे ज़ुहैर और काब बिन ज़ुहैर और काब और बुजैर दोनों इस्लाम लाए हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में है? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के बारे में है। आमिर बिन कुलसूम इनका 5वां मुअल्लक़ा है और नूनिया मुअल्लक़ा है जो कि तकरीबन फ़ख्र में है। तरफ़ा बिन अल-अब्द, ये 26 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था और इनको अल-ग़ुलाम अल-क़तील कहा जाता है क्योंकि 26 साल की उम्र में ही इनको आमिर बिन हिंद जो हीरा का बादशाह था उसने इनको कत्ल कर दिया था। इसी तरीके से शनफरी ये सवालूक में से है, इनका पूरा नाम है साबित बिन अज़द, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। तो अगला सवाल हमें मिलता है शाइरुन जाहिलियुन राइक़ुल उसलूब नबीलुल ग़र्ज़ इल्ला अन्नहु मुक़िल्लुन फ़ी शायरिही। जाहिली शायर हैं, उसलूब काफ़ी उम्दा है, मकासिद जिसमें शेर कहें काफ़ी उम्दा हैं। इल्ला अन्नहु मुक़िल्लुन फ़ी शायरिही, लेकिन शेर कम कहे हैं, ठीक है। शेर इन्होंने कम कहे हैं, जैसे तरफ़ा ने भी कम कहे हैं। हसन ज़ैयाद की जो इबारत है तो उन्होंने इस तरह से लिखा है कि तरफ़ा या मुअल्लक़ा मतलब एक दूसरे की तरह हैं। जिस तरह तरफ़ा के कम है उसी तरीके से इमरुल कैस के भी कम है, सिर्फ इनका मुअल्लक़ा ही मशहूर है, इसके अलावा और बहुत कुछ मशहूर नहीं है। और आगे शेर भी है इनका, ठीक है। अबा हिंद फला ताजल अलैना व अंदिरना नज्ज़िल ए क़सीना, ठीक है। तो नून फिर मैंने बताया कि किसका है, हमें समझ आएंगे नून किसका है, आमिर इब्न कुलसूम का है, ठीक है। हारिस इब्न हिल्ज़ा ये मुअल्लक़ात में से हैं। लबीद बिन रबिया भी मुअल्लक़ात में से हैं, लेकिन इनका इन दोनों का क्या है, एक का हमज़ा है, एक का हाइया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? आमिर इब्न कुलसूम। अगला सवाल है मिन नवाबिग़िल अरब व दवाहीहा व मिन अख्तब खुतबा व अशहरिश सियासियीन वल इदारियीन फ़िल असरिल इस्लामी अल उम्वी। अरब के मशहूर इनमें से है, ठीक है, यकता रोज़गार में से है और काफ़ी चालाक और काफ़ी अक्लमंद और, ठीक है, मशहूर खुतबा में से है। इसी तरीके से पॉलिटिशियन और इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत अच्छे हैं। कब? असर इस्लामी में और असर उम्मी में भी। खतबा यौमन
بین ید عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی حقرۃ المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے خطبہ دیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ زیاد ابن ابی، ٹھیک ہے، زیاد ابن ابی۔ اسلامی سے پتہ چلتا ہے، الاسر الاسلامی سے پتہ چلتا ہے کہ حجاج نہیں ہو سکتے، کیونکہ دو ہی آپشن ٹکراتے ہیں یہاں پہ، حجاج بن یوسف الثقفی، لیکن حجاج کی خود پیدائش 40 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ عصر اسلامی سے نکلتا ہے تقریباً، مطلب کہ عصر امیہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کانا من البربر وکانا مولا لموسیٰ بن نصیر عامل الولید بن عبد الملک اعلی افریقیہ، وہ بربر سے تھا اور موسیٰ بن نصیر یا نصیر جو کہ عامل تھے ولید بن عبد الملک کے، کہاں؟ افریقہ میں، ان کے غلام تھے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ طارق بن زیاد کے بارے میں، ٹھیک ہے، طارق بن زیاد کے بارے میں۔ اگلا سوال ہے من الشعراء الحرکہ الجدیدیہ یا الجدیدہ فی الشعر، جو نئی تحریک شروع ہوئی ان میں سے ہیں، تو ہوتا یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی عصر حدیث کی نہیں ہے، صلاح عبد الصبور تو ہیں لیکن نہیں، احمد امین بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ محمود سامی البارودی، محمود سامی البارودی، جن کو رائد الشعر العربی الحدیث کہا جاتا ہے، ان کو اسی طریقے سے یہ مدرسۃ المحافظین، مدرسۃ الکلاسیکیہ یا جو قدما کی جنہوں نے پیروی کی ہے، جنہیں الذین اتبعوا القدما فی قوافیہم ففی اسالیبہم، تو وہ مدرسۃ المحافظین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو رائد ہیں وہ محمود سامی البارودی کہتے ہیں۔ تو مدرسۃ محافظین سے کون کون ہیں؟ احمد محرم ہیں، اور تین جو مشہور ہیں، احمد شوقی، محمد سامی البارودی، حافظ ابراہیم، ٹھیک ہے۔ محمود سامی البارودی، ان کی پیدائش کتنی ہے؟ 1838 یا 39 دونوں لکھا ہوا ہے، اور وفات تو ایک ہی لکھی ہوئی ہے، 1904، ٹھیک ہے، وفات تو ایک ہی لکھی ہوئی ہے، 1904۔ اگلا سوال ہے من القائل، من القائل، یہ کس نے کہا ہے؟ اما بعد فإن الجہالة الجہلہ والضلالة العمیاء والفی الموفى بأہلہ علی النار، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو بات کہیں کہ یہ خطبہ بطرہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، کس کی ہے؟ خطبہ بطرہ سے لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو چلو مطلع ہے، مطلب شروعاتی جملہ ہے، اسی طریقے سے خطبہ بطرہ کس کا ہے؟ زیاد ابن ابی کا ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ زیاد ابن ابی۔ خطبہ بطرہ میں سے کافی لمبا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 1-2 صفحے پہ آتا ہے، وہ پورا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بیچ میں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اس طرح کے جو مشہور ہوتے ہیں ان کو پورا پڑھ لیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اوپر کا پوچھے، بیچ کا بھی پوچھ سکتے ہیں، بیچ کا شعر لے کے، بیچ کی عبارت لے کے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے یہ والا بیچ کا ہے شاید تقریباً، یا بیچ کا نہیں بھی ہوگا۔ من القائل، اس کا کہنے والا کون ہے؟ ایھا الناس این المفر البحر من ورائکم والعدو امامکم، اے لوگو کہاں بھاگ رہے ہو، سمندر تمہارے آگے ہے، پیچھے ہے، اور دشمن تمہارے آگے ہے، ولیس لکم واللہ الا الصدق والصبر، اللہ کی قسم تمہارے لیے اب تو صرف یہ ہے کہ تم سچ پہ قائم رہو، صبر کے قائم رہو۔ تو کس نے کہا؟ یہ طارق بن زیاد کا خطبہ کافی مشہور ہے، ان کا بھی پورا خطبہ پڑھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اس سے بھی اوپر نیچے سے کہیں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے من القائل، کون کہنے والا ہے؟ ان الشیطان قد استبطنکم فخالط اللحم والدم والعصر والمسامع والاطراف، کہ شیطان نے تم کو اپنی جائے پناہ بنا لیا ہے، شیطان تمہارے اندر داخل ہو گیا ہے، چنانچہ تمہارے گوشت میں، تمہارے خون میں، تمہارے پٹھوں میں، تمہارے کانوں میں، تمہاری ایک ایک انگ میں شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے؟ حجاج بن یوسف الثقفی نے۔ تو حجاج بن یوسف الثقفی کے بارے میں بتانا چاہوں گا، جب ہمارا کورس آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، تو ٹھیک ہے، کریش کورس میں۔ لیکن ابھی میں کہوں گا کہ انہوں نے کبھی شام کو خطبہ دیا، کبھی عراق کو خطبہ دیا، تو کبھی کوفہ والوں کو خطبہ دیا، اس طرح کے جو خطبے ہیں ان کے سارے خطبے پڑھ لیں، 3-4 سے زیادہ نہیں ہیں، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور پورا ہی پڑھ لیں کیونکہ صرف شروعات کا ہی نہیں، اندر کے پوچھا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ والا ہے، یہ کس سے ہے مخاطب ہوئے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر یہ کہا ہے تو کس سے کہا ہے؟ اہل شام سے کہا ہے، اہل عراق سے کہا ہے، اہل کوفہ سے کہا ہے، یا اور بھی کئی جگہوں انہوں نے خطاب کیے ہیں، تو کس سے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ الحجاج بن یوسف الثقفی۔ پھر یہاں پر ہے بلغت القلوب الحناجرہ، دل کلیجے کو آ گئے، ٹھیک ہے، دل حلقوم تک پہنچ گئے۔ تو یہ کس سے کنایا ہے؟ یہ شدت الخوف سے کنایا ہے، ٹھیک ہے، کنایۃ عن شدت الخوف۔ جیسے یہ کنایہ نائے کیا ہوتے ہیں اردو میں؟ اس کے سمجھنے کے لیے اردو میں بھی یہ ساری چیز ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں کہوں کہ تمہاری پینٹ گیلی ہو گئی، ایک یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تمہاری پینٹ سرک گئی، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے اور بہت سارے جملے ہم بولتے ہیں، تو ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زبان میں بھی لا کے سمجھا کریں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہم عربی سے ہی سمجھیں گے کہ یار یہ تو ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں۔ جیسے فیلسیز ہیں، پیپر 1 میں ایک ٹاپک ہے فیلسیز، سب کچھ ہم یوز کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے، ہم یوز کرتے ہیں، صرف ہمیں نام دینے کی ضرورت ہے، ارے مثال کے ذریعہ نام دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کا یہ نام ہے یا اس کی یہ مثال ہے۔ انشاءاللہ فیلسیز کو میں آپ کو اس کا ٹاپک لانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد ہے من ابطال الطریقۃ العمیدیہ و مجددھا،
جو امیدیہ طریقے، امیدی مطلب ابن العمید کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور اس کے مجدد بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں صناعہ، تکلف، اسجا و قوافی اس کا اہتمام ہے. کس میں؟ نثر میں. شعر کی بات نہیں ہو رہی، نثر میں سجا و قوافی. تو یہ کون ہیں؟ مصطفیٰ لطفی منفلوطی نہیں، طاہر حسین نہیں، اور یہاں پر یہی دونوں انہی کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ بیانی لکھ دیا ہے، شاید یہی آپشن پھنسایا ہو. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ قاضی الفاضل. اس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ قاضی الفاضل. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے یہ عبارت آپ اپنے نوٹ میں جوڑ سکتے ہیں، یہ ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب ابو علی عبد الرحیم البیانی ہو سکتا ہے صرف بیانی سے پھنسایا ہو، ورنہ البیسانی ان کا نام ہے. پورا نام کیا ہے؟ ابو علی عبد الرحیم البیسانی، جن کا نام ہے القاضی الفاضل. اگلا سوال ہے یطلق علیہ جلاد بنی امیہ ودعامۃ ملکہم سلیط اللسان قوی الحجہ لم یعدل احد فی زمنہ. اس کو بنی امیہ کا جلاد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی بادشاہت کا، ان کی جو پایہ تخت تھا اس کا پایہ سمجھا جاتا ہے، مطلب اس کو مضبوط کیا. زبان کا چرچرانے والا تھا، بہت قوی تیز لسان والا تھا، بہت قوی الحجہ. ٹھیک ہے، لم یعدلہ احد فی زمن، ان کے زمانے میں ان کے برابر کوئی ہوا ہی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے الحجاج بن یوسف. ٹھیک ہے، باقی اور کسی سے ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے اشتہر فی فنون الادب وکان من اوعیۃ العلم راویۃ حافظا للاخبار والاشعار وقد اشتہر بمقاماتہ. ٹھیک ہے، وقد اشتہر بمقاماتہ، کہ وہ فنون ادب میں مشہور ہوئے اور علم کے کافی برتن تھے. ٹھیک ہے، راویہ تھے اور اخبار وغیرہ کو، اشعار وغیرہ کو حفظ کرنے والے تھے اور اپنے مقامات سے مشہور ہوئے. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا القاسم، یہ بدیع الزماں الحمدانی. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بدیع الزماں الحمدانی. چلیے اگلے اس آپشن کی طرف چلتے ہیں. تو اگلا آپشن ہمیں ملتا ہے اشعار شعراء مصر والعالم العربی ولد فی القاہرہ درس الحقوق فی فرنسا لہ عدۃ مسرحیات اشرحها مثل کلیوپاترا. مطلب کتنے آپشن دیں گے، کتنے ہنٹس دیں گے؟ مشہور شعراء میں سے ہیں، ٹھیک ہے، مصر کے اور عالم عربی کے، قاہرہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، حقوق پڑھا فرنسا میں انہوں نے، فرنسا میں تو اکثر نے حقوق پڑھا ہے، مطلب مصر کے اکثر نے پڑھا ہے. پھر اس کے بعد ان کی مسرحیہ ہیں کئی، جن میں سے اکثر اہم کیا ہے؟ مسرح کلیوپاترا. تو 1927 کے بعد سے انہوں نے مسرح شعریہ لکھنا شروع کی تھی، اور مسرح کلیوپاترا یہ 1927 میں ہی لکھی ہے. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ احمد شوقی، جو کہ الرائد الاول لفن التمثیل کہا جاتا ہے، یا المسرحیہ شعریہ کے رائد سمجھے جاتے ہیں، پہلے ہیں بلکہ جنہوں نے شعر عربی میں مسرحیہ کو ڈالا ہے. اگلا سوال ہے ادیب مصری مجید للکتابۃ فی الشخصیات وتحلیلها له ما یزید عن 60 مؤلفا فی الادب والنقد والتاریخ والفلسفہ. مصری ادیب بہت اچھا لکھتے ہیں، کس میں؟ شخصیات سے ریلیٹڈ، اور ان کی تحلیل مطلب شخصیات کے انالائٹیکل اسٹڈی بہت اچھی کرتے ہیں، جن کی 60 سے زیادہ کتابیں ہیں ادب میں، نقد میں، تاریخ میں، فلسفہ میں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ عباس محمود العقاد. آپ نے، میں ان کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں، ان کو عبقریات کہا جاتا ہے، صاحب العبقریات، کیونکہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں کہ عبقریت محمد، عبقریت فلاں، عبقریت عثمان، عبقریت ذو النورین، عبقریت محمد علی جناح، عبقریت استاد زغلول، عبقریت محمد علی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے لکھے ہیں، یعنی شخصیات پہ انہوں نے بایوگرافیز بہت زیادہ لکھی ہیں، اور یہاں لکھا بھی ہے کہ شخصیات میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انہوں نے ادب میں بھی لکھا ہے، نقد میں بھی لکھا ہے، تاریخ میں بھی لکھا ہے، فلسفے میں بھی لکھا ہے. یعنی ان کی جو رائٹنگ ہے بہت زیادہ کتابیں ہیں اور الگ الگ ڈائمینشنز بھی لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک، اگلا سوال ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. تو اول روایت عربیہ، پہلی ناول کون سی ہے؟ آپ کئی بار جواب دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، کہ پہلی ناول کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے زینب. پھر یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں سلوہ فی محب الری کس کی ہے؟ سلوہ فی محب الری محمود تیمور کی ہے. ٹھیک ہے، جس کی ڈیٹ کیا ہے؟ 1947. سرسرۃ فوق النیل نجیب محفوظ کی ہے، اہم کتاب ہے. العقاب یہ قصہ ہے کس کا؟ لطفی منفلوطی کا. ٹھیک ہے، العقاب لطفی منفلوطی کا قصہ ہے. اسی طریقے سے ولدت فکرۃ الرابطہ القلمیہ بدافع الغیرہ علی الادب العربی. رابطہ القلمیہ کا فکرہ جو ہے، مطلب رابطہ القلمیہ کب وجود میں آئی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا؟ 1920. مطلب صرف یہی سوال پوچھنے کے لیے کہ رابطہ قلمیہ کب وجود میں آئی، الگ الگ عبارتیں تم سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ پوچھنے کے لیے کہ رابطہ قلمیہ کے مؤسس کون ہے، پریسیڈنٹ کون ہے، رئیس کون ہے، الگ الگ الفاظ یوز کر رہے ہیں، کبھی امید، کبھی رئیس، کبھی مؤسس، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو ان کے پاس بہت زیادہ کچھ پوچھنے کے لیے ہے نہیں ان سارے ٹاپک سے. ٹھیک ہے، پھر اگلا سوال ہے من القائل. یہ سوال الشعر فی العصر العباسی سے ہے. ھذا ما جناہ ابی علیہ، یہ میرے باپ نے مجھ پر جو گناہ کیے ہیں یا مجھ پر ظلم کیا ہے. وما جنیت علی احد، یہ کون ہے اور
تو پہلے تو دیکھتے ہیں ابو العلا المعری ہیں، ٹھیک ہے، ابو العلا المعری ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری قبر پر یہ شعر لکھے جائیں، چنانچہ لکھے گئے تھے۔ یہاں پر ابو نواس ہیں، بشار ابن برد ہیں جن کو شاعر الغزل کہا جاتا ہے، ابو نواس کو شاعر الخمریات کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ابو العتاہیہ کو شاعر الزہد والوعظ کہا جاتا ہے۔ ابو العتاہیہ نے بھی شروعات میں مطلب غزل وغیرہ کہیں، لیکن آخر میں جا کے انہوں نے زہد وغیرہ کی چیزیں کہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے عصر عباسی سے تعلق رکھتے ہیں، شعراء میں سے ہیں۔ اگلا سوال ہے من ارکان النہضہ العلمیہ الحدیثہ فی مصر لہ مؤلفات منہا فی تاریخ مصر وخلاصۃ الابریز، ٹھیک ہے، نہضہ علمیہ الحدیثہ کے ارکان میں سے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ ارکان النہضہ العلمیہ الحدیثہ دیکھ لیں، جن کو حسن زیات نے اساطین النہضہ کے نام سے دیا ہے، یا جو بھی نام دیا ہوگا کہ نہضہ علمیہ حدیثہ، ٹھیک ہے۔ نئی دور میں جو عروج آیا، ترقی ملی، کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا، عصر انحطاط تھا، عصر ترکی تھا، لیکن 1798 کے بعد جب نیپولین کا حملہ ہوا اور محمد علی نے اس کے بعد جب استوى العرش، جب وہ پائے تخت پر بیٹھے مصر کے، تو بہت کچھ کیا انہوں نے، تو وہاں سے دور شروع ہوتا ہے النہضہ العلمیہ حدیثہ کا۔ تو آپ دیکھیں کہ کون کون لوگ تھے شروعاتی دور میں جنہوں نے کام کیا ہے۔ سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ رفاعہ طہطاوی کا آتا ہے، جو قدم قدم پر محمد علی کے ساتھ تھے، اور ٹھیک ہے، جو بھی محمد علی کام کرتے ان کو اس میں بھیجتے، یا ٹھیک ہے، کبھی دستہ بھیج رہے ہیں فرانس کی طرف، یا کبھی مدرسہ کھول رہے ہیں تو ان کو بنا رہے ہیں، دوسرا مدرسہ کھول رہے ہیں تب ان کو ذمہ دار بنا رہے ہیں، کوئی مجلہ 2-3 مجلے نکال رہے ہیں تب بھی ان کو ذمہ دار بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک طرح سے ان کا نام دیکھ سکتے ہیں، اساطین النہضہ میں کون کون آ سکتے ہیں، محمد علی ہیں، ٹھیک ہے، جمال الدین افغانی ہیں، اسی طریقے سے رفاعہ طہطاوی ہیں، اور بھی کئی نام ہیں، حسن زیات سے نکال سکتے ہیں آپ، اسی طریقے سے نیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جن کی مؤلفات ہیں تاریخ مصر کے تعلق سے، تو تاریخ مصر کے تعلق سے ان کی شاید 2 کتابیں ہیں، ایک تو بدایۃ القدامہ ہے اور ایک تاریخ مصر، اس طریقے سے تاریخ المصریین اس طرح سے کوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تلخیص الابریز ہے ان کی کتاب۔ تو یہاں پر کتابیں دے کے تو ہم سمجھا دیتے ہیں ہم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اور جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، سید طنطاوی، علی طنطاوی، رفاعہ طہطاوی، تو صحیح جواب کیا ہے، رفاعہ طہطاوی، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے شاعر مخضرم من اہل المدینہ، من اہل المدینہ سے ہی میرے ذہن میں ٹک ٹک ہو رہا ہے، پہلی بات تو ان کے آپشن ہی اتنے بیکار ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ حسان بن ثابت، اور کوئی نام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حطیہ کا نام ہوتا مخضرمین سے، اسی طریقے سے کعب بن زہیر کا نام ہوتا، خنسا کا نام ہوتا، دیا ہی نہیں ہے۔ مدح الغساسنہ فی الجاہلیہ، جاہلیہ، جنہوں نے جاہلیت میں غساسنہ کی تعریف کی ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے، حسان بن ثابت، جو ان کو شاعر الرسول کہا جاتا ہے۔ 60 سال جاہلیت میں زندگی گزاری، 60 سال انہوں نے اسلام میں زندگی گزاری ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر فلسطینی ترک الارض المحتلہ وعاش فی بیروت، فلسطینی شاعر جنہوں نے آکوپائڈ زمین، یعنی جب ان کی فلسطین کی زمین پہ اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو چھوڑ کر چلے گئے، وعاش فی بیروت، اور بیروت جا کر رہنے لگے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے، اس کا صحیح جواب ہے محمود درویش۔ بس میرا سوال یہ ہے کہ کب انہوں نے فلسطین کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، کب انہوں نے فلسطین کو چھوڑا ہے، بیروت گئے ہیں، پھر بیروت سے کب واپس آئے ہیں، یہ آپ کو میرے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے، محمود درویش۔ خلیل مطران کی بات کریں تو یہ لبنانی ہے، نزار قبان سورین ہے، جبران خلیل جبران یہ بھی لبنانی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مجموعۃ حکایات خیالیہ تحکیہا سلطانۃ شہرزاد للملک شہریار ویطلق علیہا، کی امیجنیشن اسٹوریز یا فکشن اسٹوریز ان کو بولتے ہیں، خیالی کہانیاں ہیں، ان کا مجموعہ ہے جس کو شہرزاد بیان کرتی ہے اپنے بادشاہ شہریار کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ شہریار کے لیے، تو وہ کون سی ہے، اس کا صحیح نام ہے الف لیلہ و لیلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ مل گیا آپ کو الف لیلہ و لیلہ کے تعلق سے۔ کلیل دمنہ کو پتہ ہے آپ کو، اس میں کوئی کہانی وانی نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی لکھی ہے وہ انڈین بادشاہ کو یا انڈین حکام ہیں ان کو سمجھانے کے لیے سنسکرت زبان میں لکھی تھی، زبانوں کی اعلیٰ السنۃ الحیوات، جانوروں کی زبانوں کے طور پہ۔ اسی طریقے سے ایام العرب، یہ ہوگی کسی کتاب۔ چلیے ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے عاصمت الدولت العباسیہ، دولت العباسیہ کی راجدھانی کون سی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے بغداد۔ دمشق کس کی ہے، دولت الامویہ کی۔ قاہرہ کس کی ہے، قاہرہ فاطمیوں کی ہے۔ قرطبہ کہاں کی ہے، اندلس کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاروں کا آپشن میں نے دے دیا، بغداد کہاں کی ہے، عباسیہ کی، دمشق امویہ کی، قاہرہ کی کون سی ہے، فاطمیوں یا عبیدیوں کی، اور قرطبہ اندلس میں تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کاتب کبیر کتب فی التاریخ والحضارہ من مؤلفاتہ، بڑے کاتب ہیں جنہوں نے تاریخ اور حضارہ میں لکھا ہے، تو ہمیں ایک پوائنٹ مل رہا ہے، جن کے بارے میں پوچھا گیا ہے ان کے بارے میں ایک پوائنٹ مل رہا ہے۔ تو پہلی بات تو حیاتی سے پتہ چل رہا ہے، کتاب جب دے دی تو بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کتاب ضرور یاد رکھیں، ہر بندے کی کتابیں ضرور یاد رکھیں، کچھ اور یاد بھول جائیں آپ، ڈیٹ ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ اور بھول سکتے ہیں، لیکن یہ جو کتابیں ہیں یہ بہت سارے کوشچن ہمارے حل کراتی ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے احمد امین، شاید یہ اب ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
عقاد نے بھی سیرت ذاتیہ لکھی ہے انا کے نام سے، طہ حسین کی الیام ہے، شوقی ضیف کی بھی معی ہے شاید، ٹھیک ہے. تو سیرت ذاتیہ جو ہیں سملر ساری سیرت ذاتیہ آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. کس کی کیا ہے؟ ابو الحسن علی ندوی کی ہے لمحات من حیاتی، اور بھی میخائیل نعیمہ کی سبعون ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ جو سیرت ذاتیہ ہیں سملیرٹیز ہیں ان کو اکٹھا کر کے یاد کر سکتے ہیں. من مؤلفات صدیق حسن خان، صدیق حسن خان کی مؤلفات میں سے کون سا؟ پھر کتاب کے بارے میں سوال ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے البیان المرصوص من بیان ایجاز الفقہ. ٹھیک ہے، آگے بھی کوئی ہوگا کیونکہ انہوں نے جو اکثر کتابوں کے نام لکھے ہیں اس میں قافیہ ملتا ہے، مطلب سجا ملتا ہے، بیان المرصوص من بیان ایجاز الفقہ المقجوج، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے حاشیۃ علی تفسیر البیضاوی، یہ فیض الحسن سہارنپوری کی، رسالۃ فی تحقیق الاجسام، یہ فضل حق خیرآبادی کی، اسلام. اسی طریقے سے کتاب فی البلاغہ، یہ جو متھرا کے ہیں، متھرا کے کون ہیں؟ ٹھیک ہے، حمید الدین فراہی، یہ ان کی کتاب ہے. چلیے آگے چلتے ہیں ہم. تو اگلا سوال ہے عالم ہندی کبیر اشتہر بعدۃ مؤلفاتہ منہا الفوز الکبیر. ہندوستان کے بڑے عالم ہیں جن کی کئی کتابیں ہیں، جن میں سے ہے الفوز الکبیر، اصول التفسیر والخیر الکثیر. ٹھیک ہے، یہ خیر الکثیر شاید دوسری کتاب ہوگی. تو اس کا صحیح جواب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عبد المحق محدث دہلوی اب ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. غلام علی الازاد بلغرامی، ان کو حسان الہند کہا جاتا ہے. سید ابو الحسن علی ندوی، ان کی کافی کتابیں ہیں، اکثر سوال پوچھا جاتا ہے ان کی کتابوں کے تعلق سے، تو وہ ہے اہم، آپ کو یاد کرنا ہے. پھر الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اصل میں ابو الحسن علی ندوی صاحب نے ہر زبان میں، مطلب فارسی میں اور اسی طریقے سے عربی میں بھی کتابیں لکھی ہیں، کچھ فارسی میں لکھی ہیں، کچھ عربی میں لکھی ہیں، کچھ دونوں میں لکھی ہیں. تو آپ کو یاد رکھنا ہے، جیسے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر اصل میں فارسی لینگویج میں ہے. اسی طریقے سے ان کی ایک معطا کی شرح میں ایک مصفہ ہے، ایک مسوہ ہے. تو مصفہ جو فا سے ہے وہ فارسی میں ہے، جو مسوہ ہے واو سے وہ عربی میں ہے. ٹھیک ہے، پھر اگلا سوال ہے من مؤلفات فضل حق خیرآبادی، فضل حق خیرآبادی کی مؤلفات میں سے ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے تاریخ و فتنۃ الہند. چونکہ جو تاریخ فتنۃ الہند مطلب ہندوستان کا جو فتنے کی تاریخ ہے اس میں کافی یہ انوالو تھے، یہاں تک کہ کالا پانی جو ہمارے انڈین مجاہدین کو بھیجا گیا، مسلمان مجاہدین کو اور سبھی طریقے کے مجاہدین کو، وہیں پر ان کی وفات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان کا بیٹے، جب ان کی رہائی ہونے والی تھی، ان کے بیٹے لینے گئے ان کو وہاں پر کالے پانی میں، انڈمان نکوبار میں، تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بیٹوں کو کافی دکھ ہوا، لوگ بتاتے ہوئے ان سے شرمائے. پھر اسی طریقے سے حاشیۃ علی تفسیر الجلالین، کتاب فی البلاغہ، شفاء القلوب کس کی ہے؟ یہ البلغرامی کی ہے. کس کی ہے؟ البلغرامی کی ہے. چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. من مؤلفات الجاحظ، جاحظ کی مؤلفات میں سے کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کتاب الحیوان، الادب الکبیر وادب الصغیر، ابن مقفع، جمہرۃ اشعار العرب کس کی ہے؟ اخبار الطبال. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. تو من موالید بغداد، بغداد کی پیدائش کس کی ہے؟ فتویٰ توقان کہاں کی ہیں؟ فلسطین کی ہیں. ٹھیک ہے، فلسطین کی ہیں. خنسا ان کا اس طرح سے مطلب پہلے کچھ اور ہوتا تھا. میزیادہ یہ لبنانی ہیں. تو صحیح جواب کیا ہے؟ نازک الملائکہ، گرچہ عراقی ہیں، ٹھیک ہے، عراقی ہی ہیں اور بغداد میں پیدا ہوئی ہیں اور قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے من ہوا مؤسس و حرکت دیوان، حرکت دیوان کے مؤسس کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے عبد الرحمن شکری. حرکت دیوان کے 3 لوگ ہیں، العقاد ہیں، مازنی ہیں، عبد الرحمن شکری ہیں. تو عبد الرحمن شکری اس کے مؤسسین میں سے ہیں. باقی یہاں پر نام لکھا ہوا جبران خلیل جبران کا، یہ رابطہ قلمیہ کے مؤسسین ہیں. رومانسیہ رائد الحرکت الرومانسیہ ہیں، یعنی رومانٹک سب سے پہلے آدمی ہیں. اسی طریقے سے ایلیا ابو ماضی یہ اشر الشعراء ہیں فی المہجر الشمالی، بلکہ فی المہجر کلہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے این المقرر الرئیسی لرابطہ القلمیہ، رابطۃ العالم الاسلامی کا مقرر رئیسی کہاں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مکہ المکرمہ میں. قاہرہ کا، قاہرہ کس کا مقرر رئیسی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کافی اہم منظمہ ہے، منظمۃ التعاون الاسلامیہ، اور دوسری ہیں، ریاض بھی ہے کسی کا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اوپر والے کا رابطہ عالم الاسلامی کا صحیح جواب کیا ہے؟ مکہ مکرمہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اور یہاں پر ہے اگلا سوال ہے عاصمت عمان، عمان کی راجدھانی کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مسقط. ٹھیک ہے، بحرین تو راجدھانی نہیں ہے، اردن بھی راجدھانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو خود ہی ایک ملک ہیں، یہ کیسے راجدھانی ہو سکتے ہیں؟ تو طرابلس کس کی راجدھانی ہے؟ لیبیا کی. طرابلس کے سلسلے میں بتا چکا ہوں کہ طرابلس فلسطین میں ایک شہر بھی ہے اور لیبیا کی راجدھانی بھی ہے. من مؤلف کتاب المسلمون فی الہند، المسلمون فی الہند کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ابو الحسن علی الندوی. ٹھیک ہے، ابو الحسن علی الندوی. عبد المنعم النمر، یہ انڈیا کی تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے، اور شاید اس سے ریلیٹڈ یا تاریخ الاسلامی فی الہند اس طرح کی کوئی کتاب ان کی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے من هو الادیب الموہوب الذی ترجمہ والف عدیدا من الکتب منہا، وہ کون ادیب ہیں؟ ٹھیک ہے، جو موہوب ہیں، مطلب کہ پیدائشی گاڈ گفٹڈ ٹائپ، ٹھیک ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا اور اسی طریقے سے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی نے صرف ترجمہ کیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے،
کہ پھر کیوں کہیں گے کہ ان کا انشاء میں کافی اچھا اسلوب ہے، مقالات میں کافی اچھا اسلوب ہے؟ نہیں، ترجمہ بھی کیا ہے اور اسی طریقے سے لکھا بھی ہے. جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو لکھا ہے وہ نظرات ہے، عبرات ہے. اسی طریقے جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا فی سبیل التاج ہے. اسی طریقے سے الفضیلہ ہے، ماجدلین ہے، روایت الشاعر ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رسالۃ الاربعین ہے جو نظرات میں موجود ہے ان کا. تو اس کی صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ مصطفیٰ لطفی منفلوطی. محمود تیمور قصہ میں سے ہیں، جبران خلیل جبران مہاجر میں سے، نجیم محفوظ یہ ناولسٹ ہیں. پھر اگلا سوال ہے من اشہر مؤلفات مؤرخ الکبیر. تو جرجی زیدان کے بارے میں لکھ لیں کہ یہ مؤرخ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ناول انداز میں انہوں نے تاریخ کو بیان کیا ہے. چنانچہ ان کی روایات تاریخیہ اسلامیہ ہیں جو تقریباً 20 سے زیادہ جلدوں میں پہنچتی ہیں. تو تاریخ التمدن الاسلامی یہ ان کی اہم کتاب ہے. اسی طریقے سے اس کا لیے آپ دیکھیں کہ یہ 4 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے. تاریخ التمدن الاسلامی کتنے 5 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے. 5 جلدوں میں یا 4 میں جو بھی دیکھ لیں، 5 مجھے لگ رہا ہے. عاصمت السودان، سوڈان کی راجدھانی کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قاہرہ، مصر کی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے خرطوم اس کی راجدھانی ہے. سوڈان کی راجدھانی کیا ہے؟ خرطوم ہے. اگلا سوال ہے تصدر مجلۃ العربی من. مجلۃ العربی یہ جاری ہوتا ہے کہاں سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کویت سے. اس کے لیے میں ایک بات بتانا چاہوں گا، میں نے کیا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ معلومات العامہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے سلیبس میں ہو. ہر طریقے سے انٹرنس ایگزام میں بھی اس طرح کے سوال آتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ انڈیا میں کتنے مجلے لکھتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ابھی کتنے مجلے نکلتے ہیں وہ دیکھیں کہاں کہاں سے نکل رہا ہے، ان کی جگہیں. اسی طریقے سے ان کے رئیس التحریر بھی دیکھ سکتے ہیں، مطلب جو رئیس التحریر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ندوہ لکھنؤ سے رائد وغیرہ، الباس الاسلامی، صوت الامہ کہاں سے نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی نکلتے ہیں. پھر اسی طریقے سے باہر میں جو صحیفے ہیں یعنی نیوز پیپر، ڈیلی نیوز پیپر ہیں، الشرق الاوسط ہے، ریاض ہے، اوقاز ہے، یہ والے جو نکلتے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں کہاں سے نکلتے ہیں. پھر اسی طریقے سے صحیفے بھی ہیں عالم عربی کے، ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہماری یہ ویڈیو ختم ہوئی. آپ کمنٹ میں کنجوسی نہ کریں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لائک وغیرہ سب کچھ کر دیا کریں تاکہ میں اس طریقے سے میں موٹیویٹ رہوں اور آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں. شکراً، جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء.